अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महज शेर। कल सुबह फिर से पैनमा केस की समाअत शुरू होगी। पहले अदालत JIT की रिपोर्ट पर तमाम फरीकैन के एतराज़ात पर दलाइल सुनेगी, जबकि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का कहना है कि वो मुल्क में सदारती निज़ाम चाहते हैं और ये भी कि अवाम आने वाले हफ्ते में वज़ीर आज़म की रवानगी की तैयारी कर लें। ये हफ्ता पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन साबित हो सकता है। इसके अलावा और भी अहम सियासी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, कल अदालत JIT की रिपोर्ट पर अपना फैसला दे सकती है, लेकिन आज भी वजीर आजम की हिकमत अमली पर कोई क्लैरिटी नहीं सामने आई। डॉक्टर साहब, कल क्या होने जा रहा है और क्या इन हालात को देखकर भी वजीर आजम असेंबली नहीं तोड़ेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे? देखें जी, कल क्या होने जा रहा है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन एक बात जो इस बदमाशिया ने साबित कर दी पाकिस्तान में, हमारे इंतहाई मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में भी कहते रहे हैं और ट्वीट भी करते हैं वो कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। एक बात तो तय कर दी इस बदमाशिया ने कि कोई शर्म नहीं होती, कोई हया नहीं होती, सिर्फ बेशर्मी होती है और बेहयाई होती है। ये इन्होंने तय कर दिया है और यही नारा लगाना चाहिए इनको, और इसी नारे के साथ अब इनको जाके दफन हो जाना चाहिए, कहीं दफा होना चाहिए, कहीं डूब मरना चाहिए, क्योंकि इंतहाई हैरानकुन बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको एक हफ्ता दिया, तमाम फरीकैन को JIT की रिपोर्ट दी, जो कि इंतहाई मेहनत के साथ इंतहाई दयानतदार ऑफिसर्स ने दिन रात लगाते उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें चंद और रोज दिए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि फैसला जल्द से जल्द करें इसका, क्योंकि पूरा मुल्क एक हिजानी बहरानी कैफियत में है जी। और सियासी तौर पे, सफारती तौर पे, खारजा महाजों पे आपके यानी रुका हुआ है पूरा मुल्क जी। तो अदालत ने गालिबन यही हमारे जज साहबान के जहन में होगा, उन्होंने कहा जल्द से जल्द पूरा करके थे। अब JIT ने अपना काम करके दे दिया पूरा, एक हफ्ता दिया, एक हफ्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके अहले खाना को कि आप इसको पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, अरबी में पढ़ें, इसको कतरी जबान में पढ़ें, इसको कैलिग्राफी में पढ़ें, इसको जिस दुनिया के फॉन्ट में आपको समझ में आता है आप पढ़ें। वो पढ़ लिख के पूरा एक हफ्ता, आज पता चल रहा है कि जनाब इनके वकील भाग गए, सारे के सारे वकील ही भाग गए, कोई मुकदमा लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। अरबों खरबों रुपया लेके पब्लिक का इनके वकला ने इनको यहां तक गड्ढे तक पहुंचा के, और उसके बाद सारे के सारे मखदूम अली खान, पहले तो अकरम शेख साहब हमारे इंतहाई मोहतरम, जो कि खुदा जाने मतलब है कि मैं उनको किस सब में शुमार करूं, वो सादिक और अमीन से कोई बड़ा कोई अच्छा लफ्ज हो तो उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। बात ये है कि वो मतलब सऊदी अरब में घूर रहे थे, वो पता नहीं क्या कर रहे थे, वलीअहद बनना चाह रहे थे वहां पे, वो क्या पहले वो निकले, फिर उसके बाद वो मंसूर अली खान, मखदूम अली खान सॉरी, वो मुल्क से निकल गए, वो चले गए कहीं बाहर 5-6 हफ्ते के लिए घूमने। उसके बाद वो बाकी सलमान अकरम राजा जो है वो कह रहे हैं कि मैं भी मुल्क से सैर करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो सारे के शाहिद हामिद जो मौसूफ उजैद हामिद के भाई, वो भी कई मुल्क से बाहर निकल गए, इनके पास वकील ही नहीं, वकील भाग गए हैं। यानी अजीब और गरीब मामला है कि वकील भाग गए, वकील है ही नहीं। वो एक ख्वाजा हारिस जो है, ख्वाजा हारिस नामी वकील साहब जो है, वो यानी पहले ये था ना कि एक वकील बच्चे का होगा, एक दूसरे बच्चे का होगा, एक बेटी का होगा, एक दूसरे, अब वो इसी तरह से चल रहा था। अब मसला ये हो गया कि सारा का सारा ख्वाजा हारिस के सर पे आ गया। अब ख्वाजा हारिस क्या लेके जाएंगे अदालत में? वो पूरे खानदान को रिप्रेजेंट करेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, एतराजात जमा ही नहीं करवाए, वो कल करवा देने थे, कल अदालत में करवा देने थे एतराजात, ताकि उन पे जिरा होती, कल बहस होती सुबह। यानी मुझे तो इस बात का डर है कि या तो ये अदालत, यानी अगर इनको JIT पे एतराज ही नहीं किए इन्होंने, ये जितनी बकबक कर रहे हैं ना, ये PID में बैठ के, फलां जगह पे बैठ के, ये वो जो के पिछले 48 घंटों के दौरान ये इंतहाई पप्पू बच्चे बन गए। देखा, पहले वो लोहे के दांत होते हैं और पता नहीं चने चबवाते हैं और हम ड्रैकुला हैं और हम मारेंगे झाड़ेंगे, ये जो पप्पू बच्चे बन गए सारे KG स्कूल के, जब से इनकी तकारीर के स्क्रिप्ट जमा हुए हैं अदालत में, तो ये सारे के सारे जो है
یہ کوئی شرم نہیں ہوتی, کوئی حیا نہیں ہوتی. بس میرے تو ذہن میں صرف یہی بات آ رہی ہے, ان کے وکیل بھی بھاگ گئے, ان کے باقی لوگ بھی دوڑ گئے, ان کے بچے بھی مجھے لگتا ہے بھاگ گئے, 2 تو بھاگی گئے باہر. ایک ان میں سے خلیجی ریاست میں پایا گیا ہے, وہ ہماری بہن مریم نواز کے سمجھی جو ہیں ان کے ساتھ وہ پایا گیا ہے. وہ حسین نواز صاحب سے گزارش کر رہے ہیں, جی ہاں وہ گزارش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے. اب دیکھیں یہاں پر یہ بڑی مصیبت ہے. وزیر اعظم ہاؤس جو بات اصل میں باقی فریقین کر رہے ہیں نا, جو کہ وزیر اعظم اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں, اور پھر وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پر دیکھیں اس وقت شرم کا مقام ہے کہ آپ شیخوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا فون اٹھا لیں. یعنی وزیر اعظم اپنے خود لڑے نا بطور وزیر اعظم, وہ وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں, خصوصی جہازوں میں ٹیلی فون, پبلک پیسہ استعمال ہو رہا ہے, کروڑوں اربوں روپیہ. تو مطلب یہ کہ یہ مجھے نہیں پتا عدالت کس طرح اس کو کل اور یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فریق جو ہے, کوئی ایک فریق وہ اپنا پیسہ وکیل کو دے کر اور جمع وکیل کھڑے ہوں, اور ایک فریق جو ہے وہ ریاستی وسائل کو استعمال کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہو جی پاکستان کا وزیر اعظم شیخ صاحب, وزیر اعظم صاحب خلیفہ صاحب, بادشاہ صاحب, ٹرمپ صاحب, برطانیہ کی وزیر وہ بطور وزیر اعظم بات کر رہا ہوں. تو یعنی کتنا ذلیل کروا کے رکھ دیا انہوں نے پورے ملک کو. اور مجھے نہیں پتا کہ عدالت اس کو کتنے دن اور کھینچتی ہے. نہ کوئی ان کے پاس دلائل ہیں, نہ کوئی پیپر ہے, پھر جاؤ فاضیاں کر رہے ہیں. ایس ایس سی پی والا اس گھٹیا آدمی کو استعفیٰ دے کے وہ گھر بیٹھے وہ ابھی تک اجلاس کرتا جا رہا ہے, اجلاس کرتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تو پھر نون لیگ کیسے چیلنج کرے گی جے ٹی کی رپورٹ کو؟ نہیں ہوتی, بس یہ ہے جے ٹی کی رپورٹ کو پھر کیسے چیلنج کریں گے؟ کیونکہ نون لیگ نے تو یہی کہا تھا کہ وہ سیاسی اور قانونی محاذ پر لڑیں گے. زبردست ہوں گے باہر آ کے. اب تو ٹون بھی ایسا ہوگی نا, طلال چودھری صاحب کو تو کیس ہی لگ گیا, وہ دائمی عدالت کے مقدمات وہ تو سارے ایک کر کے زبردست ہوتے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے لیکن وکیل زبردست ہو گئے. اب دیکھیں عجیب سی بات ہے, اچھا ایسر اقبال کو زبردست کر دیا چودھری نثار نے, اور چودھری نثار اس سے پہلے جو ہے وہ ان کو خواجہ آصف کو, تو خواجہ آصف کو تو ویسے خاص وہ جو میں نے بات کی تھی 400 ارب روپے کی جو آئی پی پی اس کو ادائیگی ہوئی ہے, اور اس میں 32.5 ارب وہ بھی خاص زبردست ہوں گے. اور اسحاق ڈار یہ جو چلتا پھرتا جھوٹ ہے, یہ جو کراچی میں اچانک اسٹاک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت بڑی, روپے کی قیمت گری, اس میں جو بینکرز ہیں, اس میں جو منی چینجرز ہیں. دیکھیں کراچی سے آپریشن جو زبردست شروع ہوا تھا نا, وہ اس پہ پاز کا بٹن دبا ہوا. جب تک اس میں یہ بڑے بینکر, اسٹاک بروکر, یہ سارے منی چینجرز, یہ سارے لوگ جن کو اٹھایا تھا رینجرز نے, انہوں نے اعترافات کیے تھے, ان کے اوپر ایک فائنل میرا خیال سے آنے والے دنوں میں وار پڑے گا. اور وہ سب بالکل نظر آ رہا ہے کیونکہ ان سب کے نام اس ایس سی پی میں, اس سارے کھیل میں, منی لانڈرنگ میں, اس میں تو میرا خیال ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کتنے دن ان کی بک برداشت کرتی ہے. دلائل ان کے پاس ہے نہیں, وکیل ان کے بھاگ گئے ہیں, بچے ان کے باہر جا کے مطلب کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ شیخوں کے محلوں کے باہر وہ جو ڈھابے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ صاحب اگر یہ ان کو چھٹی کا دن ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, ان کی کوئی کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے یو اے میں کچھ, اور جو جی بچہ بیٹھا ہوا باہر کیوں بیٹھا جی, اس میں ملنا ہے, اس سے کہنا ہے جی وہ میرے ابو کا ایک لیٹر دے دیں پلیز بنا کے, وہ میرے ابو وزیر اعظم ہے. یعنی کتنا ذلیل ہونے والی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اور کوئی شرم نہیں ہوتی, کوئی حیا نہیں ہوتی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. اور لیکن اس مرحلے پر وزیر اعظم کے لیے کیا کسی محفوظ ایگزٹ کے امکانات بن سکتے ہیں؟ محفوظ خاص ہونا ہے, وہ تو ہیلی کاپٹر کیس کھولنے لگا ہے پرانا, جو سیف الرحمان کے صاحب انہوں نے ہیلی کاپٹر خریدے ہوئے, پراپر بدعنوانی کی کیسز کھولنے لگے ہیں. 3 تو نیب پر ایمرجنسی جا رہے ہیں. دیکھیں اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ 3 رکنی, کل تو 3 رکنی بینچ بیٹھ رہے ہیں نا, 2 کام ہو سکتے ہیں, یا تو 3 رکنی بینچ بات طریقے سے فیصلہ دے دیں اور کہہ کہ نائل اور پھر فوجداری مقدمات شروع ہو جائیں, اور جاتی عمرہ سب جیل, یہ بات میں بار بار دہرانا, اس سے کم تو پھر وہ تو پھر بلاک کریں گے نا, تصادم ہوگا سڑکوں پہ. سب جیل میں رکھے میاں صاحب کو آرام سے وہاں 5 اسٹار ہوٹل, کھانا وانا, لسی بسی, یہ سب پوری فیملی ممبر کو پہنچاتے رہیں, اور وہ ہنسی خوشی پہنائیں گے, کرتے رہیں گے شہباز شریف صاحب, اور خوشبو ہوا کریں گے, تصویریں آئے کریں گی, ٹویٹ ہوا کرے گا, شہباز شریف گلے مل رہے ہیں, ساتھ چپکے مسکرا رہے ہیں ہیڈ کے پیچھے,
تیمینہ دورانی صاحبہ ہنس رہی ہیں، مطلب ایک بڑا زبردست کا ماحول بنے گا. اچھا، اور ادھر ایف آئی اے والے جو ہے وہ پکڑ دگڑ کر رہے ہیں، دبا دب، ایک اندر دوسرا اندر تیسرا اندر. ادھر کراچی میں سندھ میں گھبردوز آپریشن، پاس کا بٹن دبا ہوا تھا، وہ ایک دم شروع ہوگا. اگر لوگوں کا خیال ہے کہ سندھ میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں، پاز کا بٹن دبا ہوا ہے. اسی لیے زرداری صاحب خطرہ بھاپ کے باہر چلے گئے. میں حیران ہوں جی، کوئی میڈیا پہ تجزیہ کار ذکر ہی نہیں کر رہا زرداری صاحب کا. اتنے پیارے پپو میرے کولیگز ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا. زرداری صاحب ملک سے چلے گئے ہیں، وہ انٹرویو کرتے تھے، ملتے تھے، یہ ہوتا تھا، کوئی بات ہی نہیں کرتا. آئے ہے کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا. تو مسئلہ یہ ہے زرداری صاحب ذہین آدمی ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ زبردست جو ہے نواز شریف صاحب کی جو شروع ہوئی ہے اس کو اگلا مرحلہ یا ہو سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ شروع ہو جائے دونوں کی. وہ انڈین فلموں میں ہوتا تھا نا، ایک رسہ دو راہی، ایک چور ایک سپاہی، وہ ایک ساتھ اس طرح کر کے کوئی کہانی شروع ہو جائے. تو ان کے لیے بھی معاملات کھلنے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، زرداری صاحب کے لیے؟ بالکل زرداری صاحب کے تو کھلے ہوئے نا معاملہ. زرداری صاحب کی بہت کون سا کیس ہوا ہے، وہ تو اپنے این آر او کے چکر میں آ گئے تھے، اور وہ میں نے اس دن بھی بات کی تھی، میں آج دوبارہ کر رہا ہوں. وہ سمجھ رہے تھے کہ راہل شریف صاحب چلے گئے، یہ اپنا سمجھتے تھے نواز شریف صاحب کہ چلے گئے راہل شریف اور قمر باجوہ صاحب آ گئے، تو شاید یہ سب آگے سے ان کو دلایا جائے گا. ان کو تو سب کو تیزاب میں ہوتا. میں نہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، نہ زرداری صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. مجموعی بدماشی ہے جی، ان کا تو تیزاب میں ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں پوری نظام چلا جائے. جی، جمہوریت نہیں، سسٹم. ایک سسٹم ہے ملک کا پولیٹیکل سسٹم، وہ جاتا نظر آ رہا ہے. مجھے الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے، مجھے یہ سسٹم جاتا نظر آ رہا ہے. سسٹم سے مراد جمہوریت نہیں ہے، میں ریپیٹ کروں، سسٹم سے مراد بدماشیہ کا سسٹم ہے. جمہوریت رہے گی، عدالتیں مضبوط ہوں گی، احتساب ہوگا، ادارے مضبوط ہوں گے، لیکن مجھے یہ سسٹم اس طرح سے جس طرح چل رہا ہے، جہاں ایس سی سی بھی چور ہے، ان کا سربراہ، ایس سی آر کا سربراہ بھی چور ہے، اسٹیٹ بینک میں بھی خاموش ہے، منی لانڈرنگ ہوتی رہی اتنے سال. یہ سارا چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ٹھگوں کا سسٹم کیا ملک کو چاہ، یہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے اس میں یہ جا رہا ہے، یہ نظام جا رہا ہے. جتنے آن بورڈ لوگ ہیں نا، یہ میں آپ اس جملے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا غور کریں، مجھے اور کوئی تصویر کرنا. جتنے جہاز میں ایک جہاز ہے، ٹھیک ہے، اس میں جتنے لوگ آن بورڈ ہیں نا، یعنی بیٹھ گئے جہازوں میں، سب نے اپنا سامان رکھ لیا ہے اور سب نے بیلٹس باندھنی ہے اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ جہاز اڑے گا. یہ سارے لوگ زبردست ہو کے جہاز سے پھینکے جائیں گے، اور جتنے آف بورڈ لوگ ہیں، اچھے لوگ جن کو سیٹیں نہیں ملی تھی بیچاروں کو، جن کو کہہ دیا گیا تھا کہ جہاز میں آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے، وہ اچھے لوگ آ کے جہاز کے اندر بیٹھیں گے اور پھر جہاز اڑے گا انشاءاللہ پاکستان کا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ یہ نظام جا رہا ہے، پارلیمنٹ آپ کہتے ہیں کہ ریلیونٹ ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب، تو پھر اگر الیکشن بھی نہیں ہو سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ اگلا نظام کیسا ہوگا؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا اگلا نظام کیا ہوگا، لیکن یہ میرا قیاس ہے کہ ہو سکتا ہے، یہ میرا بالکل ذاتی گمان اور قیاس ہے کہ پاکستان میں اگلا الیکشن صدارتی نظام کے لیے ہو اور ایک نیا عمرانی معاہدہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے کیونکہ ایک سسٹم فیل ہو گیا ہے نا، ایک پورا. یعنی پنجاب کی سیٹ پہ سندھ کا سینیٹر جیت رہا ہے، سندھ والا جو ہے وہ بلوچستان کی سیٹ پہ جیت رہا ہے، ادھر سے اس نے اس کو جتا دیا، ادھر اتنا مطلب سینیٹرز کو پیسہ ملا ہوا ہے، ان کی کانسٹیٹوئنسی کوئی نہیں ہے. ٹھگوں کا ٹولہ ہے، جاگیرداروں کو بلائیں آپ کمرے میں، اور کمرے میں بلا کے پورا سندھ کا اور پنجاب کا اور کے پی کا اور ادھر کا الیکشن کر دیا. اس طرح چل نہیں سکتا سسٹم. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو احتساب کرنا پڑے گا. سارا کا سارا تمام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 22 کروڑ لوگوں کا احتساب کریں، کوئی لمٹ تو رکھے نا، کوئی لمٹ رکھے، کوئی 10 کروڑ کی جن کرپشن کی ہے، کوئی 15 کروڑ کوئی لیول تو رکھیں، اس کے بعد ان کو ختم کریں. یہ جو ہمارا آئین انتہائی مقدس آئین ہے، 1973 میں لکھا، کن شخصیات نے لکھا، ان میں کتنی زندہ ہیں، کتنی دنیا میں نہیں ہے، بڑا مقدس ڈاکومنٹ ہے، آسمانی صحیفہ تو نہیں تھا. اس میں پتہ نہیں کتنی ترامیم ہو چکی ہیں. سب سے لانتی ترمیم تو یہ 18ویں ترمیم ہے جس نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. آپ کے ملک کا سر، اور یعنی آپ اندازہ رہے نا رینجرز کے اختیارات پہ کیا ہوتا رہا ہے.
وہ ادھر بیٹھ کے سندھ والے کہہ رہے ہیں وہ پنجاب لشکر کشی کر رہا ہے. اور آپ جملے تو سنیں کسی اور ملک میں ایسی بات ہو جب گولیاں مار دیں سروں پہ ان کے, یہ بات کیسی کر پنجاب لشکر کشی کر رہا ہے, پنجاب کہہ رہا ہے وہ ہمارے ہیں, وہ تم یہ محمد بن قاسم ہو تم کھلاؤ. یہ کیا بکواس. یہ ساری 18ویں ترمیم سمیت یہ جو کھول ڈپا انہوں نے ریاست, مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ کرے, لیکن یہ سب بہت ساری چیزیں چیلنج ہونے جا رہی ہیں. 18ویں ترمیم تو بالکل ہی دفن ہوگی اور پھر ملک آگے چلے گا. اب آئین کیا لکھا جا سکتا ہے, عمرانی معاہدہ لکھا جا سکتا ہے, کیا اگلا الیکشن وزیر اعظم کے لیے ہوگا یا صدارتی نظام کے لیے ہوگا, میں اس پہ ابھی کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا. لیکن مجھے بظاہر یہ موجودہ جو سیاسی نظام ہے یہ نہ کوئی شرم ہوتی ہے نہ حیا ہوتی ہے, جس کا سلوگن ہے, یہ اس کے تحت یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. الیکشن کمیشن دیکھیں, ان کو نظر ہی نہیں آیا, ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ چور بیٹھے ہوئے ہیں, 2/3 چور. یعنی عدالت کے ایک دن ریمارکس آئے تھے کہ جی ہمیں تو یہاں کوئی سراج اللہ صاحب کے بعد میں لے لیے تھے جج صاحب نے کمنٹ واپس, لیکن وہ کمنٹ غلط نہیں تھے. جی میں ذاتی طور پہ کمنٹس کو بالکل صحیح سمجھ رہا ہوں, لیکن وہ ظاہر ہے ایک حساس معاملہ تھا, انتہائی محترم جج ہیں, انہوں نے کمنٹ واپس سے لیے, لیکن بات تو درست تھی ان کی, وہ بالکل درست بات تھی ان کی, بات غلط نہیں تھی. چوروں کی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, ارریلیونٹ پارلیمنٹ ہے, وہاں چونکری بیٹھ کی گو نواز گو کے نعرے لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. لاہور والا قوت وہ عدالت فیصلہ کر رہی ہے, وہ پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ کرے گی, سارے لوگوں کا, ساری پارٹیوں کا فیصلہ ہوگا, نہ صرف پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز ہے, ایم پی فضل الرحمان, پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں ساروں کا احتساب ہوگا. تو بات یہ ہے کہ وہ اب وہ جی استعفیٰ دیتے ہیں, نظام بچا لیں, اصلاح کر لیں. کون سا نظام مجھے پتا کس نظام کو بچانے کی بات ہو رہی ہے, جہاں پر ایس سی سی بی کا چیئرمین بینک کے کاغذات چینج کر رہا ہے, جہاں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے, جس ملک کے بینکرز یعنی بینکوں کے سربراہ سعید خان یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ, جس کو جیل میں ہونا چاہیے, وہ نیشنل بینک کا صدر بنا ہوا ہے, کیونکہ سازگار کے ساتھ وہ لوڈو کھیلتا تھا بچپن میں نیکر پہن کے. یہ کس طرح کے لوگ ہیں جی. بیان علی یعنی پیپلز پارٹی کی قیادت میں کوئی ایسا آدمی ہے جو زرداری صاحب سے پوچھے کہ بیان علی کون ہے؟ جب ان کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں کوئی پوچھ سکتا ہے کھڑا ہو کے کہ پوچھیں گے یہ لطیف کھوسا سابق گورنر پنجاب کس طرح سے ایان علی, ان میں کسی میں کوئی شرم ہے یا ہے کسی کے اندر کہ پوچھیں گے ایان علی کون ہے اور ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ یعنی یہ کوئی بات, یہ یعنی عجیب و غریب بات ہے. ڈاکٹر عاصم حسین پڑے ہوئے ہیں, پڑے وہ کینیڈا سے کبھی من جاتے ہیں, کبھی کمر میں چپ پڑ جاتی ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی وہ کہہ رہے ہیں وہ را کے ایجنٹ ہے نواز شریف. وہ بھائی نواز شریف را کے ایجنٹ ہے, آپ کے پارٹنر ان کرائم تھے آپ کے ساتھ. جی وہ غریب بات کرتے ہیں, یہ پارٹنر ان کرائم تولا ہے سارا بدماشیا کا, ہر جرم میں یہ پارٹنر رہے ہیں. اس کا بچہ اس پارٹی میں چلا گیا, ادھر سے ادھر چینج ہو کے ادھر آ گیا, اگلے دن ادھر مکڑا اپنی رونمائی چلی. یہ دے آر گون. ان کے لیے ایک قبرستان تیار کیا, جس قبرستان کو بھی پاکستان سے باہر کسی علاقے میں میرے خیال سے بنایا جائے. ان سب کو یہ ساری جو شخصیات بدماشیہ کا ٹولہ یہ غائب ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ. ایک ترقی کرتا ملک, دنیا بدل رہی ہے, دنیا کے جو ہے وہ آگے جانے کی لوگ بات کر رہے ہیں, نسل آپ کی ینگسٹرز آگے آ گئے ہیں آگے. اس میں ان لوگوں کی کیا کہاں سے آ گیا ساتھ سعید خان میری کلاس میں پڑھتا تھا, میرا کلاس فیلو تھا, اس لیے میں نے صدر بنا دیا نیشنل بینک کا. اندر ہو رہے ہیں 2 نمبر لوگ, چھوٹو گینگ تو موٹو گینگ تو یہ کیا ان کا یہ تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ کا بھی نہیں, یہ رتی کے ڈبوں کا حصہ ہے, بس ختم. جی بالکل ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینے کا وقت ہو گیا. تاریخ مزید ہماری دیکھیں, تاریخ ویسی ہماری جو ہے اس میں بہت گھٹیا واقعات ہیں, مزید گھٹیا واقعات کو ہم تاریخ میں نہیں ڈالنا چاہتے. ان کو رتی کے ڈبے میں ڈال دیا جائے, ڈبہ نمبر 10 تو خیر بڑا اچھا ہوگا, ایک 11 نمبر ڈبہ رتی کا ٹوکری کا ڈبہ, اس میں ان سب کو پھینک دیا جائے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین, کل پینما کیس کی سماعت پھر سے ہونے جا رہی ہے. وزیر اعظم ان معاملات کو کس طرف لے کے جا سکتے ہیں, اس پر ہم ڈسکشن اپنی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن صدارتی نظام کے لیے ہونا چاہیے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے تو ابھی خبر نہیں ہے کہ عمران خان نے بات کی ہے یا انہوں نے کرنی ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس میں بعد میں کمنٹس دوں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے عمران خان کو یا میاں نواز شریف کو یا آپ نے زرداری صاحب کو یا کسی کو بھی
اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس آدمی کو پسند کرتے ہیں. جیسے امریکہ میں ہوتا ہے ہلری کلنٹن ہے, آپ پسند کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, ہلری کلنٹن کو. باقی ملکوں میں وہاں پر جمہوریت ہے اور وہاں پر بھی پارلیمنٹس بڑی اسٹرانگ ہیں, بڑی اسٹرانگ پارلیمنٹس ہیں. اور تو جمہوریت مختلف طریقہ کار ہیں. آپ کے یہاں پارلیمانی جمہوریت ہے, کہیں پر صدارتی نظام ہے, کہیں کچھ ہے. عمران خان نے اگر صدارتی نظام کی بات کی تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا اپنا آئیڈیا ہے یا ان کی پارٹی کا آئیڈیا ہے, لیکن میں بطور ایک پاکستانی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ میں نواز شریف کو ووٹ دوں یا میں عمران خان کو ووٹ دوں یا حافظ زرداری کو ووٹ دوں یا فاتح زئی صاحب کو ووٹ دوں, جو بھی امیدوار کھڑے, بجائے اس کے کہ میں اپنے محلے کا ایک میرا چور جو پچھلے 40 سالوں سے ہر 2 سال کے بعد ایک پارٹی چینج کر لیتا ہے اور اس کبھی وہ پیپلز پارٹی میں کھڑا جاتا ہے, کبھی وہ پی ٹی آئی میں آ جاتا ہے, میں اس کو دوں اور پھر میں اس چور کو ووٹ دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے عمران خان کو ووٹ دیا یا میں نے حافظ زرداری کو ووٹ دیا یا میں نے فضل الرحمان کو ووٹ دیا. تو یہ عجیب و غریب سسٹم ہے. وہ جو سسٹم ہے نا جہاں پر وہاں پہ منتخب, یعنی کوئی امریکن فرینچ نظام کا کوئی درمیانی سسٹم کوئی پاکستان میں, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جمہوریت ہو اور اس طرح سے کوئی سسٹم ہو جہاں پر آپ اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں, آپ کی نمائندگی بھی ہو, کوئی اسٹرانگ سینیٹرز ہوں. دیکھیں امریکہ میں سینیٹرز کی کوئی ویلیو, آپ کیا سینیٹر دیکھیں, آپ اپنے سینیٹرز تو دیکھیں ذرا, یعنی میں چند سینیٹرز کو چھوڑ کے باقی سینیٹرز کو دیکھیں تو صحیح, آپ سیٹیں دکھتی ہیں, 50 کروڑ کی سیٹ دکھتی ہے سینٹ کی, اور جو 50 کروڑ کی سیٹ پیسے دے کے سینٹ کی سیٹ لے گا 50 کروڑ یا 60 کروڑ یا اب بڑھ گیا ہوگا بھاؤ, تو اگر وہ فرض کریں 50 کروڑ کی سیٹ ہے, سستی مل رہی ہے کوٹے میں, جان پہچان پہ 50 کروڑ کی لے لی سیٹ ایک سینیٹر نے, تو 15 سیٹیں. اب وہ 50 کروڑ کی سیٹ جس نے لی ہے وہ کم سے کم 3-4 ارب روپے تو کمائے گا نا, وہ کہ قوم خدمت کے لیے. وہ اندر بھی بیٹھا ہوا ہے, تھوڑی شریعتیں بھی ہیں, اس کی وفاداری بھی نہیں ہے, کوئی خارجہ پالیسی, کوئی فلانی کمیٹی, کوئی جماعت نہ. آپ ذرا دیکھیں امریکہ کے اندر کمیٹی تو دیکھیں ذرا, فارن پالیسی کمیٹی کیا ہوتی ہے, ڈیفینس کمیٹی, وہ بلا کے وزیروں کو سامنے ان کے وہ پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے اور وہ ٹی وی پہ لائیو جاری ہوتی ہے. آپ کیا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, جال سازیاں ہو رہی ہیں, بینکوں کی بھرتیاں ہو رہی ہیں, غلط بدترین, جس معاشرے میں بدترین لوگ چنے جائیں, آپ کے نمائندے بن جائیں بدترین لوگ, یعنی باہر کی دنیا اس وقت کیا سوچ رہی ہے, مجھے آپ بتائیں, مجھے آپ خود بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یا عرب ممالک کے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے. وہ سب تو حیرانگی سے دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب. یعنی شرم کا پوری قوم کو انہوں نے, پوری قوم کا میں نے کہا سلوگن بنا دیا, کوئی شرم نہیں ہوتی, کوئی حیا نہیں ہوتی. ان گھٹیا لوگوں نے اپنے ساتھ سب کچھ ڈیل کروا دیا, اور میں ایک خاندان کی بات نہیں کر رہا, یہ پوری بدماشیاں, یہ ہینڈ اینڈ گلو ہے, وہ اس سے پوچھ رہا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے دبئی میں, ایک پارٹی والے دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یار تو نے کیسے منایا تھا جاری کا آغاز, تو نے بھی پھنسنا ہے, بتاؤ مجھے, وہ اس کو اپنا وکیل دے رہا ہے, وہ اس کو اپنا وکیل. یہ ساری بدماشی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرے گی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سب کی لائن لگی ہوئی ہے. جی, ان کو پتا ہے کہ سب کی لائن لگی ہے. میاں نواز شریف اگر جاتے ہیں تو ان کے بعد پھر لائن لگی ہوئی ہے خاندانوں کی, خاندان بچے چھوٹے چھوٹے نکل کے آئیں گے, وہ جو خرگوش کے بچے ہوتے ہیں نا بہت سارے, وہ نکل کے آئیں گے, اس کا بچہ ادھر سے, اس کی اس کمپنی کی معصوم چھوٹے چھوٹے پکڑے جائیں گے بہت سارے. تو بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے وقت آ گیا, اور اللہ کا شکر ہے نہ ریاست زیادہ اب یہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے یہ میرے دھرتی پہ بوجھ ہے, سیریز میں سخت بات کر رہا ہوں, یہ دھرتی پہ بوجھ ہے, مجھے نہیں پتا یہ کیوں ہے, مطلب یہ کس کے نمائندے ہیں مجھے نہیں پتا, جو جال سازیاں کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے, یہ کس کے نمائندے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, اللہ جانتا ہے بہتر. مطلب ایک آدمی اکاؤنٹنٹ تھا, نواز شریف صاحب کے گھر کا ملازم تھا, منشی تھا ان کا, وہ پاکستان کا کی اکانومی چلا رہا ہے, وہ قرضے لے رہا ہے آئی ایم ایف سے, اور اس نے ایک دن اوپر نیچے ڈالر کیے اور اس کے نتیجے میں 200 ارب روپے کا قرضہ بڑھ گیا پاکستان سے. یعنی اس کا کیا تعلق ہے پاکستان سے, بچے اس وقت اپنی ہی ادارے کو وہ خیرات دیتا ہے 17 کروڑ قومی خزانے سے. کس طرح کے لوگ ہیں یہ, عجیب و غریب, اپنے بیٹے سے قرضہ لیتے ہیں جی, اپنے بیٹے سے تحفے لے کے زندگی گزار رہے ہیں, کوئی مارکیٹنگ مینیجر بنا ہوا وزیر اعظم. کتنی شرم کا مقام ہے. یعنی یہ لوگ میں کہہ رہا ہوں نا, اور یہ وزیر اعظم صاحب کی بات نہیں ہو رہی, اس میں زرداری صاحب اور باقی سارے لوگ, فضل الرحمان صاحب بڑی اسلامی پارٹی کے رہنما ہیں, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں, کیا پولیٹیکل لائن ہوتی ہے ان کی, کیا وہ بھی ظاہر ہے, وہ بھی پریشان ہیں, ان کے بھی بہت سارے معاملات ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں تو صرف انتظار کر رہا ہوں, یہ احسن اقبال صاحب کو جو زبردست کی ہے سارے, میں انتظار کر رہا ہوں کہ ایک وزیر کھڑا ہو
اور چودھری نثار سے بحث کریں. ہاں چودھری نثار میں کرنا کچھ نہیں ہے, فائل کھولنی ہے جو تیار پڑی ہوئی ہے. اور یہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں, یہ اللہ سے نہیں ڈر رہے اس وقت, یہ خدا سے نہیں ڈرتے, یہ چودھری نثار سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جن میں چودھری نثار فائل کی کھول کے نام ایشر پہ ڈال دیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کے مسئلے احساس نہیں لگ گئے, ان کی پارٹی کے اندر چودھری نثار صاحب ان سے ہزار اختلاف کریں, آپ پولیٹیکل اختلافات جو بھی کریں, چودھری نثار صاحب نہ ہوتے ان کی حکومت اتنا بھی کھینچ نہ پاتی. چودھری نثار صاحب نے خدمات انجام دی ہیں ان کے لیے, ان کو بچا کے رکھا ہے. اور اگر یہ پچھلے 1 سال میں مشورہ سنتے چودھری نثار کا جو انہوں نے بات کی ہے نا, خوش آمدیوں کے ٹولے سے وہ نکلتے اور چودھری نثار کی بات سن لیتے تو ان مصیبتوں میں پھنستے ہی نا. لیکن اب چودھری نثار جو ہیں وہ ایک بہترین میری نظر میں اخلاقی جگہ پہ کھڑے ہیں اور باقی سارے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. کوئی چودھری نثار کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, کیا آنے والے دنوں میں وزیر داخلہ پارٹی سے الگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ جماعتوں کا سربراہ بنا دیتے ہیں, کبھی طالبان بنا دیتے ہیں. چودھری صاحب کرپشن نکالی کسی نے؟ کوئی کرپشن نہیں ہے. یعنی کبھی تو چودھری طالبان کا مائٹی ہے, وہ فلانا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, جو مرضی الزام لگاتے ہیں. تو کرپشن کی بات کریں نا, چوری کی ہے کیا؟ عمران خان کی جو مرضی باتیں کریں آپ, جو مرضی عمران خان کی وہ یہودی ایجنٹ ہے, را ایجنٹ ہے, فلاں جو مرضی ہے, وہ کیا وہ پاکستان کا پیسہ چوری کر کے لے کے گئے باہر؟ اب چوری کی بات ہو رہی ہے نا, چوری چکاری کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل, چوری کر کے لے کے گئے پیسہ. جو لوگ آپ کے ملک میں رہ گئے ہیں سیاست میں, جو اچھی سیاست ہے نا, ان کو آپ کم سے کم بجائے یہ سارا اور چوروں کا ٹولہ مل کے گالیاں دے رہے ہیں ان کو. باہر کی سازش ہو رہی ہے, اس میں یہ ملک جو ملک انوالو ہے وہیں جا کے ان کے تلے چاٹ رہے ہیں کہ میں جعلی ڈاکومنٹس بنا کے دے دوں. کبھی کہتے ہیں بھارت کی سازش ہے, جی بالکل تلے چاٹ رہے ہیں ان کے حکمرانوں کے تلے چاٹ رہے ہیں کہ میں جعلی دستاویزات دے دو بنا کے, اور پھر وہاں سازش ہوئی, فلاں ہوا, یہ ہوا, وہ تو میرا خیال ہے کہ ان کا بس اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں. اور اللہ کی پکڑ میں جب آ جائے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, جب اللہ کی پکڑ میں آ جائے, قدرت کی پکڑ میں آ جائے, پھر نہ کوئی مخدوم علی خان, تو نہ کوئی اٹارنی جنرل, تو نہ کوئی دلائل, تو نہ کوئی, پھر بس پکڑ ہوتی ہے. اور وہ پکڑ میں آ گئے اور پھر عبرتناک ہوتی ہے, شرمناک ہوتی ہے. جی آپ دیکھیں کس طرح ایک ہوتا ہے نا جانا کسی کا, کوئی چلا جاتا ہے عزت سے چلا گیا, ایک ہوتا ہے ذلیل ہو کے جانا. قدرت ذلیل کر کے دے. میں بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن حقیقت ایسا ہی ہو رہا ہے. قدرت یا تو کسی کی بدعا لگی ہے, کسی کی آہ لگی ہے, انہوں نے خوش کرنے کے لیے کسی بیرونی ملک کو کوئی کھانسی لگائی, کسی کو کیا کیا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اب ایک بریک لینے کا وقت ہو گیا, کسی کی آہ لگی ہے, کسی کی بدعا لگی ہے, جس کے نتیجے میں یہ نہ صرف جا رہے ہیں بلکہ ذلیل ہو کے جا رہے ہیں, خوار ہو کے جا رہے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, بریک سے آ کر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, پھر اگر حکومت کی طرف سے عدالت میں جے آئی ٹی کی رپورٹ پر اعتراضات ہی نہیں جمع ہوئے, تو پھر عدالت میں کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا دلائل سنے گی عدالت؟ عدالت میں یہ کیا کریں گے, ان کے کوئی وکیل جائیں گے. دیکھیں نا, باہر تو وہ نظر آئیں گے لوگ, آپ کو اب پتہ نہیں کون نظر آتا ہے, طلال چودھری صاحب, دانیال عزیز, اب تو وہ رہ گئے ہیں طارق صدر چودھری صاحب. ان کا بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے, وہ بھی پوری فائل, پوری ان کی زمینوں کی فائل. دیکھیں وہ سی ڈی او کیڈ ویڈ کے جو ہیں ہمارے دوست تھے, لیکن ان کے کاغذات اور ان کی یہ زمینوں پہ قبضے وبضے بڑے خوفناک ہیں, بڑے خوفناک ہیں طارق صدر چودھری کے. تو بات یہ ہے کہ یہ اب ڈرے ہوئے سارے, لیکن ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا حکم بھی ہے. اب وہ حکم بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جب وزیر اعظم کو بھی کچھ نہیں بول رہے, پہلے تو دیکھیں امید تھی کہ وہ پھٹیں گے, پھٹنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, کسے پھٹیں گے, کیا پھٹیں گے. مطلب دیکھیں نا, اب مطلب دیکھیں نا, ایک تو پھٹنا ہوتا ہے کہ آپ جا کے دوسروں پہ پھٹیں, ایک ہوتا ہے آدمی اپنے اوپر ہی پھٹ جائیں. مطلب یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے نا. تو وزیر اعظم جو ہے وہ اب پھٹے نہیں ابھی تک. وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ ان کے پاس کافی راز ہیں ڈاکٹر صاحب. اور تو بتائیں نا, پہلے تو یہ منی لانڈرنگ کے راز بتائیں, پہلے تو ہمیں بتائیں کہ چھوٹی عمر میں چھوٹے چھوٹے ننے مننے بچے ارب پتی کیسے بن جائے, پہلے تو یہ راز بتائیں, باقی راز تو بعد میں پوچھیں گے ان سے. یہ راز تو بتائیں پہلے. دیکھیں نا, یہ اتنے معصوم چہرے کیسے ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہے, مطلب چہرے کیسے یہ تو خیر قدرت کی طرف سے چہرے ہوں گے, مگر آپ یقین کریں میں جب یہ گلو ملو قسم کے لوگ دیکھتا ہوں پہ چلتے ہوئے معصوم کے چہرے,
تو میں ان سے اور ڈر جاتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ تو بہت ہی بڑے ٹگ ہوں گے. تو میں یہ پہلے تو ہمیں بتائیں نا، یہ گلو ملو شکلوں کا راز کیا ہے، یہ گلو ملو شکلیں کیا ہیں، یہ راز بتائیں. پھر یہ منی لانڈرنگ کا بتائیں، پھر یہ ان کے ڈاکومنٹس اسے اعتراض ان کو پورا ہفتہ تھا ان کے پاس. اب ایک دن ایک کابینہ کا اجلاس، اس میں ضلالت ہو گئی، چودھری نثار صاحب ان کو سنا کے چلے گئے. پھر اس کے بعد وہ احسن اقبال صاحب نے کوشش کی وہ ٹارزن بننے کی، وہ بھی زبردست ہو گیا. احسن اقبال صاحب کا جو بیان تھا وہ بھی چودھری نثار. اب چودھری نثار کے متھے ان کے کوئی نہیں لگے گا. 5 وزیر چودھری نثار بن چکے تھے کل تک. مجھے نہیں پتا یہ ویکینڈ پہ کیا کر رہے ہیں سارے کے سارے بیٹھے ہوئے. وزیر اعظم جو ہے وہ جاتی عمرہ چلے گئے، جاتی عمرہ سے پتہ نہیں وہ کل واپس آئیں گے یا ادھر ہی زبردست ہو جائیں گے. یہ مجھے آپ یقین کریں کیونکہ جے آئی ٹی پہ اعتراض ہی نہیں اٹھایا نا. تو اگر جے آئی ٹی پہ اعتراض ہی نہیں اٹھایا انہوں نے عدالت میں، ان کے وکیل بھاگ گئے ہیں سارے جی، تو مجھے بتائیں نا، تو پھر عدالت تو قبول نہیں کر رہی گی کیا؟ اس کو قبول کر لینا چاہیے عدالت کو نا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ اعتراض ہی نہیں ہے حکومت کو. جی یعنی دیکھیں نا، انہوں نے اعتراض اٹھائے، عدالت پہ کاغذات ہی نہیں جمع کروائے، ان کے وکیل بھاگ گئے ہیں. تو عدالت کے پاس آپشن کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ کہے گی جی آپ کا وکیل آپ کو کوئی آپ نے اعتراضات جمع کروائے، کہیں گے نہیں، آپ تو پھر سمجھ عدالت نے قبول کر لی. جیسی قبول ہے آرڈر آئے 62 میں فارغ اور ساری فوجداری مقدمات. تو دیکھیں نا یہ تو، اور ساتھ ہی ان کو وزیر اعظم کے طور پہ میں یہ نہیں کہہ ڈسکوالیفائی، ان کو کام کرنے سے تو روکیں کہ باہر کے ملکوں میں جا کے تحریر کروا رہے ہیں، جعلی کاغذات بنوانے کے لیے دبئی پہنچے ہوئے ہیں، ادھر ان کو صرف کام کرنے سے تو روکیں. نام چودھری نثار کر دیں. عدالت تو چلے اپنا کرے گی. چودھری نثار صاحب ایک محب وطن پاکستانی کے طور ان کے نام کو ECL پہ ڈال دیں کم سے کم. تو دیکھیں میں تو دیکھیں کچھ تو سب کو ذلیل کروا رہے ہیں نا اپنے ساتھ. کتنی بےعزتی کی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے شیخ کے محل کے باہر ڈھابے میں اور وہاں پہ ادھار کی جائے پی رہا ہے. مطلب یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی شرم نہیں ہوتی، کوئی حیا نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی لمٹ ہے نا. اب میں اس کے آگے کیا کہوں؟ مطلب مجھے بتائیں نا، میں اس کے آگے آدمی کیا سوچ سکتا ہے؟ اب لیکن چونکہ وہ وہی سے وہ کہہ رہے ہیں، میں نے پوچھا ان کے کسی بندے سے، میں نے کہا یار تم لوگ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، شرم ہے ویسے ہی ذلیل تو ایسے ہی ہو گئے تو تھوڑا تو اور ہو جائے. اب اگر یہ ذہن ہے ان کا تو پھر تو واللہ حافظ ہے. باقی پھٹنا، سینے میں راز ہے، یہ ہے فلانا ہے. جہاں نیوکلیر کوڈ ہوگا نا ان کے پاس، اسحاق ڈار کے پاس کیا پاکستان کا نیوکلیر کوڈ ہوگا اس 2 نمبر آدمی کے پاس. ان کو پتہ ہے، ان کو پاک نہیں پتا ہوتا. ان کو کیا پتا پاکستان کی سیکیورٹی کا، پاکستان کے سفارتی معاملات کا. میرے سینے میں راز ہیں. کیا راز ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب پروگرام کا وقت کم ہو رہا ہے. مطلب ایک منٹ جنرل رائی شریف صاحب کیا کہ کمر بازو صاحب تو ابھی آئے ہیں، ان کا تو بہت ٹینڈر، وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں کیا؟ وہ بھی کون سے راز ہیں؟ تو سینے میں کیا گھٹ کے وہ جو بات کی قمر زمان طاہرہ نے، اچھا قمر زمان طاہرہ اپنی قیادت کے بارے میں چپ ہے، ان کی قیادت کہاں بھر گئی ہے، وہ چپ ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کسی طرح اینٹوں والی کو تقریر کر کے پھٹیں تاکہ یہ بھی ہمارے قائد کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں. تاکہ نواز شریف پھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اب وہ پتہ نہیں کب پھٹیں گے. اچھا ایک بات میں سب سے کمال کی پالیسی آپ دیں گے، یہ مولانا فضل الرحمان اور اسفندیار ولی کمال کے لوگ ہیں. ہم پیناما پر فیصلہ آنے کے بعد سوچیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے کہ نہیں کھڑے. عجیب وہ غریب، ان سے زیادہ کوئی عبر الوقت سیاست. یعنی جب وہ نااہل ہو گئے تو ہم ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اگر وہ اہل ہو گئے تو ہم ساتھ کھڑے ہوں. یعنی ہم فیصلہ کریں گے پیناما لیز کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے نواز شریف کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا. جی لوگ ہیں، کوئی شرم نہیں ہوتی، کوئی حیا نہیں ہوتی. بس جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں کو خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.